अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली एपिसोड में हमने सुना आसफ़ा और उसके तमाम जासूस साथी जिन्होंने भागने की कोशिश की गिरफ़्तार कर लिए गए और उनसे तफ्तीश में बहुत से राज सामने आए, जिनमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये था कि कुछ मुसलमान हुक्मरान भी थे जो सलेबियों की साजिशों का हिस्सा थे। इन सबको गिरफ़्तार करके सज़ाए मौत दी गई। आसफ़ा को भी मौत की सज़ा हुई। अलबर्ग को 100 दुर्रों की सज़ा हुई जो वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। दूसरी तरफ खलीफा का पैगाम सलाहुद्दीन अय्यूबी को आया और वो था कि खलीफा के दरबार में हाज़िरी दे, जिसे सुल्तान ने मना कर दिया क्योंकि वो खलीफा और उसकी खिलाफत से बिल्कुल खुश ना था, क्योंकि उसके हरम में लड़कियां, शराब और अयाशी के सिवा कुछ ना था। सुल्तान अय्यूबी की परेशानी की वजह खलीफा का हिफाजत दस्ता भी था जो कि सुडानियों पर मबनी था, और दूसरा वो इस बिद्दत को ख़त्म करना चाहता कि जुम्मे के दिन के खुतबे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद खलीफा का नाम लिया जाता था। इसके लिए उसने अपने मशीरों से राय ली और बताया कि कोई मुसलमान इसे पसंद नहीं करता कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुतबे में किसी का नाम भी लिया जाए, और इंसान भी ऐसा जो अयाशी का पुजारी हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इस्लाम शहनशाहों का मज़हब नहीं है, ये अरब के सहराओं के गडरियों और शतरबानों का वो सच्चा मज़हब है जो इंसान को इंसानियत का दर्जा देने वाला मज़हब है, जो खुदा को बहुत अजीज़ है। और अब आगे ये भी हो सकता है कि खलीफा के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आपके खिलाफ ये बुहतान तराशी होने लगे कि खलीफा की जगह आप खुद को हाकिम बनाना चाहते हैं। शदत ने कहा, सच की हमेशा मुखालफत हुई है और होती रहेगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, आज झूठ और बातिल की जड़ें सिर्फ इसलिए मजबूत हो गई हैं कि मुखालफत और मुखालिफाना रद्द अमल से डर कर लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है। हक की आवाज़ सीनों में दब कर रह गई है। शाहाना दौरों ने और शहनशाहियत के इजहार के ओछे तरीक़ों ने राया के दिलों में वो वक़ार ख़त्म कर दिया है जो कौम का दुर्र इम्तियाज़ था। अवाम को भूखा रख कर और उन पर ज़बरदस्ती अपनी हुक्मरानी ठूंस कर उन्हें ग़ुलामी की इन जंजीरों में बांधा जा रहा है जिन्हें हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा था। हमारे बादशाहों ने कौम को उस पस्ती तक पहुँचा दिया है कि ये बादशाह अपनी अयाशियों की खातिर सलेबियों से दोस्ताना कर रहे हैं, इनसे पैसे मांगते हैं और सलेबी आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत इस्लामिया पर काबिज होते चले जा रहे हैं। आपने शदद मुखालफत की बात की है, हमें मुखालफत से नहीं डरना चाहिए। काबिल सदा एहतराम अमीर सुल्तान अय्यूबी के नायब सलार अल नसर ने कहा, हम मुखालफत से नहीं डरते। आपने हमें मैदान जंग में देखा है, हम उस वक्त भी नहीं डरे थे जब हम मुहासरे में लड़े थे, हम भूखे और प्यासे भी लड़े थे। सलेबियों के तूफ़ान हमने इस हालात में भी रोके थे जब हमारी तादाद कुछ भी ना थी। मगर मैं आपको आपकी ही कही हुई एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने एक बार कहा था कि हमला जो बाहर से होता है उसे हम कलील तादाद में भी रोक सकते हैं, लेकिन हमला जो अंदर से होता है और जब हमला आवर अपनी कौम के फ़र्द हों तो हम एक बार चौंक जाते हैं और सुन हो जाते हैं कि या खुदाए जुल जलाल, ये क्या हुआ। काबिल एहतराम अमीर मिस्र, जब मुल्क के हाकिम मुल्क के दुश्मन हो जाएं तो आपकी तलवार नियाम के अंदर तड़पती रहेगी, बाहर नहीं आएगी। आपने दुरुस्त कहा अल नासर। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मेरी तलवार नियाम में तड़प रही है, ये अपने हाकिमों के खिलाफ बाहर नहीं आना चाहती। मेरे दिल में कौम के हुक्मरानों का हमेशा एहतराम रहा है। मुल्क का हुक्मरान कौम की अजमत का निशान होता है, कौम के वक़ार की अलामत होता है। लेकिन आप सब गौर करें कि हमारे हुक्मरानों में कितनी कुछ अजमत और कितना कुछ वक़ार रह गया है। मैं सिर्फ खलीफा आज़िद की बात नहीं कर रहा, अली बिन सुफियान से पूछो। इसका महकमा मौसिल, हल्ब, दमिश्क, मक्का और मदीना मुनव्वरा की जो खबरें लाया है वो ये हैं कि खिलाफत की तेईश परस्ती की जा रही है। जहाँ जहाँ कोई अमीर और हाकिम है वो वहाँ का मुख्तार कुल बन गया है। सल्तनत इस्लामिया टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। खिलाफत इस कदर कमज़ोर हो गई है कि उसने उमरा और हुक्काम को ज़ाती सियासत बाजियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं इस खतरे से बेखबर नहीं कि कौम के बिखरे हुए शराजे को हम जब यकजा करने की कोशिश करेंगे तो ये और बिखरेगा, हमारे सामने पहाड़ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं घबराएंगे। मैं आपके मशवरों का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं आइंदा खलीफा के बुलावे पर सिर्फ उसी सूरत में जाऊंगा जब कोई ज़रूरी काम होगा। फौरी तौर पर मैं खुतबे से खलीफा का नाम और जिक्र निकलवा रहा हूँ। सब ने सुल्तान अय्यूबी के इस इक़्तिदाम की हमायत की और उसे अपनी पूरी मदद और हर तरह की कुर्बानी देने का यकीन दिलाया। खलीफा लाज़त उस वक्त अपने एक
خصوصی کمرے میں تھا۔ جب قاصد نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں، خلیفہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا، جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا۔ وہ مصر کے فوج کا افسر تھا۔ اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کمان دی گئی تھی۔ اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوشامدیوں میں سے تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ارارہ موجود تھی۔ جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا تھا، اس نے خلیفہ سے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں اسے مرزول کر دیتے؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا، فوج اس کی کمان میں ہے، وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا۔ اس نے جھک کر فرشی سلام کیا۔ العازد نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبخت خود سر اور سرکش آدمی ہے، یہ صلاح الدین ایوبی۔ میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ کوئی ضروری کام ہے تو میں آؤں گا، ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی، پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا، بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں، میرا دل مجھے لے بیٹھے گا، میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ آپ نے اسے کیوں بلوایا تھا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دیجئے، میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں، اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو اسے بلواؤں گا۔ ارارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ کو 100 بار کہا ہے غصے میں نہ آ جایا کریں، آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے نسواری رنگ کے سفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے، میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو، تم تو میرے لیے فرشتہ ہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ خلیفۃ المسلمین، رجب نے کہا، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں، یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی ہے۔ اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ کہ وہ ایک اچھا عسکری ہے، میدان جنگ میں استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے، مگر یہ بس اتنا اہم نہیں ہے کہ اسے مصر کی امارت سونپ دی جائے۔ اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی جس طرح بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی فوج تھی، ناجی اور ادروس جیسے سالار تھے، تو رایا آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدے کرتی تھی۔ سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیز پر حاضر رہتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ رجب، خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ارارہ بھدک کر العازد سے الگ ہو گئی۔ العازد نے اسے پھر سے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا، کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے؟ میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ کیوں رجب، تم یہ بات پہلے ہی بھی جانتے تھے، چپ کیوں رہے؟ اب جب کہ یہ امیر مصر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہیں۔ میں حضور کے عتاب سے ڈرتا تھا، رجب نے کہا۔ سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا، یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا کہ زبان کھولوں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں۔ اس دوران ارارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھ میں تھام کر پوچھا،
طبیعت بحال ہوئی۔ خلیفہ نے اس کی ٹھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا، دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے۔ خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے کہ جو میرے ہر روگ کے لیے اسیر ہے۔ اس نے ام عرارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا، روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، مجھے ام عرارہ دے دو۔ ام عرارہ صرف حسین ہی نہیں، رجب نے کہا، یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے۔ حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا ہے، اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہلکار قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کر سکے۔ رجب صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ام عرارہ نے کہا، ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین ایوبی کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ خلیفہ نے پوچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا۔ خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار یا سپاہی تک سے پوچھ لیں، صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ رجب نے کہا، مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بیکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی۔ ناجی، ادروش، کاکیش، عبدالزیدان، آبی آزف اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا نہیں ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے۔ وہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ! خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ! مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ۔ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ رجب نے کہا، ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں گے مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کوہ جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ شیر کوہ مر گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیر کوہ کا پردہ دار ہے۔ اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے، قتل و غارت نہ ہوتی، اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے۔ مگر رجب، خلیفہ نے کہا، صلیبیوں نے بحیرہ روم سے حملہ جو کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ صلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رجب نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے، اسی لیے اس نے حملہ روکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزارہ بچے یتیم اور ہزارہ عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو جو آپ کی وفادار تھی جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں ہی اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا۔ مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی
اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس کی چال اور اس کے دھوکے کو سمجھ نہ سکے۔ اس دوران ارارہ جو عرب کے حسن کا شاہکار تھی، خلیفہ العازد کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فحش حرکتیں کر رہی تھی کہ العازد پر شراب کا نشہ دگنا ہو گیا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی۔ رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کی زیادہ تر توجہ ارارہ پر مرکوز تھی۔ رجب کی باتیں تو وہ ضمنی طور پر سن رہا تھا۔ رجب نے صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بیہودہ وار کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے۔ کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بیچتے ہیں اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بیچتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں۔ میں اسی ملک کا باشندہ ہوں۔ یہاں جتنے کبا خانے ہیں وہاں مصری اور سوڈانی عورتیں ہیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا تھا۔ ارارہ نے کہا۔ خلیفہ بھڑک اٹھا اور کہا، میرے حرم کی لڑکیاں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ارارہ نے کہا، اب بھی یہ بات میرے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہے۔ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی۔ میں اسے ابھی بلا کر درے لگواؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، میں انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں۔ رجب نے کہا، اس وقت عوام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہیں، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کر لوں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ رجب نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اس طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو گم کر دیا ہے۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ حشاشین یہ کام کر دکھائیں گے۔ رجب نے کہا، وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں۔ رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا۔ خلیفہ نے کہا، تم انتظام کرو۔